अस्सलाम वालेकुम। सलामती रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर, हम सब पर, उम्मत मुसलमा पर जिधर तक भी हैं। और उसके बाद जी मैं आपको जो है ना किचन में भी नजर आती हूँ और उसके बाद बाहर भी व्लॉग भी बनते रहते हैं, सारा हिसाब। आज मैं आपको जो है ना आज मैं बच्चों के लिए हाजिर हुई हूँ। जो छोटे बच्चे हैं ना और बड़े सुनते हैं तो बेशक ये भी एक सबक आमोज़ कहानी है। और मेरी अम्मी ने ये कहानी मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा चलो ये आपको भी कहानी सुना दूँ और आपका जो है ना ये सेफ भी हो जाएगी, आप भी सुन लेंगे और मेरी अम्मी की जो ये कहानी है ना ये मुझे भी याद रहेगी, मेरे बच्चे भी सुना करेंगे, आगे पोतियां पोते सारे जितने भी हैं सुना करेंगे। तो आप तो पहले सुने ना, ठीक है। आज आपको मैं सुनाती हूँ गुलाम मोहम्मद मिस्त्री की कहानी, ठीक है। ये मेरी अम्मी ने मुझे सुनाई थी और मैं आगे आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक बादशाह था, पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह था तो उसकी एक ही बेटी थी। तो उसने बड़े लाड नाज नखरों से उसको पाला पढ़ाया, दीन की तालीम दी, दुनिया की तालीम दी, सब। जब वो जवान हुई ना मेरी गुड़िया जितनी, तो उसको फिर बादशाह ने कहा कि इसको भी ऐसे ही अरसलान जैसा शहजादा मिलना चाहिए। अच्छा, तो मैं जो है ना इसकी शादी करनी है। तो उस वक्त आजकल तो देखते हैं ना, देखा ना कि लोग पूछते हैं सितारे मिलते हैं कि नहीं, या महीना पूछते हैं, तारीख पूछते हैं, पीरों के पास जाते हैं। इसी तरीके से पुराने ज़माने में लोग जो है ना नजूमी बुलाते होते थे। तो कहते थे कि भाई पता करें हिसाब करें या जो कुछ भी करें तो पता लगे भाई हमारी बेटी के नसीब कहाँ हैं। तो शाही नजूमी बुलाया गया, बादशाह ने बुलवाया। तो जब नजूमी ने हिसाब किताब जो कुछ करता है नजूमी किया, तो नजूमी ने कहा कि बादशाह सलामत अगर मैं सच कहूँ ना तो आपने मेरा सर उड़ा देना है, क्योंकि आपकी बेटी के नसीब जो है ना मैं बताऊं कि ना बताऊं। तो बादशाह ने कहा मैं आपको लिख के देता हूं कि नसीब लिखने वाला अल्लाह पाक है, तो मुझे आप ये बताएं कि मेरे बच्ची के नसीब कहाँ है। मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, इंशाल्लाह ताला ये जो नसीब होंगे फिर उसी पे राजी तो होना पड़ता है ना। फिर जी बादशाह ने जो है ना उसने नजूमी ने बताया कि आपके बेटे के नसीब जो है ना ये गुलाम मोहम्मद मिस्त्री जो अपने दरवाजे के साथ बैठा अपनी अंगीठी चला रहा होता है और मजदूरी कर रहा होता है और लंगोटा मार के बुनैन पहन के पसीना पसीना होता है और वो अपनी मजदूरी कर रहा होता है और लोगों के जो है ना दातरियां और रंबे जो है ना तेज करके देता है और लोग उसे कुछ जो है ना और किले जिसके साथ जानवर बांधते होते हैं वो करता है, बना के देता है लोगों को। तो वो जो है ना थोड़े लोग जो दाने दे देते हैं, कोई मजदूरी दे देते हैं, तो अपना बसर औकात करता है। उसके साथ आपकी बेटी के नसीब है। बादशाह परेशान हो गया बहुत ज्यादा, वो तो किसी चरपाई लेके तो लेट गया। उसके दौरान जो आ गया वजीर आया तो बादशाह से पूछता है कि बादशाह सलामत आज क्यों परेशान लेटे हुए हो। तो बादशाह ने कहा कि ये ऐसे ही आज मैंने नजूमी बुलाया तो ये है तो मसला ये। तो वजीर जरा अक्लमंद होने की कोशिश करते हैं पर पता नहीं उन्हें चलता, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग दिया, हिकमत वाली रब की जात है, सिर्फ अक्लमंद बंदा तो कोई होता है ना। तो वजीर ने कहा कि आप परेशान हो, हम गुलाम मोहम्मद मिस्त्री को ऐसी जगह गालेंगे ना, ऐसी जगह भेजेंगे जिधर से वो वापस ही नहीं आएगा, तो आप परेशान क्यों होते हैं। तो कहते हैं किस तरह, कहते हैं गुलाम मोहम्मद को बुलाओ। गुलाम मोहम्मद आया तो कहते हैं कि उन्होंने एक इतना सारा जो छोटा सा खत लिख के ना उसे बंद करके कहते हैं ये पॉकेट में डाल के ले जाओ और चले जाओ खुदा रसूल की कचहरी, उधर ये जाके हमारा ये खत दिखाना है तो इसका जवाब लेके आना है। खुदा रसूल की कचहरी तो होगी या क़यामत वाले दिन, या अल्लाह पाक ऊपर जब होते हैं पहले आसमान पे आते हैं हमारे लिए तहज्जुद की रहमतें बरकतें समेटने के लिए, फरिश्ते आते हैं उनके उधर होते हैं। तो पर उस वक्त सादे जमाने थे, लोग बहुत ज्यादा सादे थे और अल्लाह पाक उन लोगों की सादगी की वजह से खुश भी होते थे और उन्हें जवाब भी देते थे किसी न किसी तरीके बहाने से। तो वो गुलाम मोहम्मद चला गया, वो कहता है बादशाह है सर उड़ा देगा, चला जाऊं मर जाऊंगा पर उधर ही मर जाऊंगा, पर ये है कि बादशाह सर तो नहीं उड़ाएगा ना, कत्ल तो नहीं होंगे ना। वो चला गया, जाते जाते इतना दूर चला गया कि अपनी बादशाही छोड़ के जब किसी गाँव में उसका गुजर हुआ तो वो थक गया। थका ना तो ये वहां एक जमींदार जो है ना हल चला रहा था, हल चलाते वो उसे सलाम दिया तो कहता है कि अगर आप कोशिश मुझे दें इजाजत दें तो मैं इस दरख्त के नीचे थोड़ी सी दम ले लूं, क्योंकि मैं परदेसी हूँ, मैंने कितने जाना है। वो बादशाह जो जमींदार है वो बहुत बड़ा जमींदार था और बहुत बड़ी उनकी जमीनें थी उसकी। तो कहता है चलो बैठ जाओ। उस वक्त जो है ना उसकी बेटी जो है खाना लेके आ गई, खाना लेके आई तो गुलाम मोहम्मद ने खाना भी खाया, उस जमींदार ने भी खाया, उसकी बेटी ने भी खाया, सारे बैठ के। वो उसकी बेटी तो वापस चली गई।
تو جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو زمیندار کہتا ہے کہ آپ اگر کریں مجھے بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو. تو کہتا ہے میں خدا رسول کی کچہری جا رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ اگر آپ میرا ایک پیغام لے جائیں. تو سادے لوگ تھے, اس نے بھی سمجھا کہ جا رہا ہے, تو ایک پیغام لے جاؤ. کہتا ہے کیا ہے پیغام بھائی, وہ پیغام کون سا ہے؟ تو زمیندار نے پھر بتایا کہ آپ نے جا کے کہنا ہے اللہ پاک کو کہ میری اتنی زمینیں ہیں, میں بہت بڑا زمیندار ہوں, بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں, اور میری جو زمین کا ایک ایک چاروں کونوں پہ ایک ایک لوٹا یعنی کروا, جو کوزے ہوتے تھے پرانے زمانے میں مٹی کے کوزے, وہ پڑے ہوئے ہیں, اور میں ہر جگہ جا کے نا چاروں کونوں پہ 2 نفل ادا کرتا ہوں تازہ وضو کر کے. تو اس کے باوجود بھی میری بے برکتی بہت زیادہ ہے, تو میری پوری نہیں پڑتی, میں کیا کروں, مجھے کوئی اس چیز کا حل بتائے. اچھا کہتے ٹھیک ہے جی. چلا گیا. اس کے بعد آگے گیا تو تھوڑے دم لینے کے لیے ایک ٹالی کے نیچے بیٹھا, درخت کے نیچے, ساری ٹالیاں سبز اور ایک سوکھی. ادھر سے جب وہ بیٹھا نا تو ٹالی سے آواز آئی, جو سوکھی ہوئی ٹالی تھی نا درخت, اس سے آواز آئی کہ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میں جا رہا ہوں خدا رسول کی کچہری. تو اس نے بھی پوچھا کہ اگر میرا ایک پیغام لے جو. تو وہ اس نے بتایا ہاں بھائی بتاؤ جی کیا پیغام ہے. تو ٹالی نے پھر بتایا کہ میرا پیغام جو ہے یہ لے کے جاؤ کہ ساری ٹالیاں جو ہے نا وہ ساری سر سبز ہیں اور میں سوکھی ہوئی کیوں ہوں. چلا گیا بھائی دے دوں گا پیغام. آگے گیا نا, اللہ جانے کچہری تھی, اللہ جانے کوئی زیارت تھی, اللہ جانے کیا ہے, پر اس کی جو ہے نا جدھر اسے پتہ چلا وہ سمجھا کہ یہاں خدا رسول کی کچہری ہے, تو ادھر اس نے جا کے بیٹھ گیا. کوئی جھنڈے لگے تھے یا کوئی قبر تھی کسی اس کی بزرگ کی یا کوئی, وہ جا کے نہ تو ٹیک لگا کے نہ تو بیٹھ گیا. بیٹھا تو اسے نیند آ گئی. نیند آئی تو خواب میں جو ہے نا وہ اسے اشارہ آیا کہ اے اللہ کے بندے تو نیک ہے, تو سیدھا سادہ ہے, اور تو جو ہے نا آیا ہے میرے در پہ, تو میں انشاءاللہ تجھے خالی نہیں بھیجوں گا. تو یہ جو خط لے کے آیا نا اس کی الٹی سائڈ تو اس کو طے کر کے پاکٹ میں جا کے چلے جاؤ, جا کے بادشاہ کو دینا. تو اس کے بعد جو زمیندار کا واقعہ ہے, اس نے جو پیغام بھیجا ہے تو اس کو جا کے کہنا کہ تمہاری بیٹی جوان ہے, تو گھر میں جو بیٹی جوان ہوتی ہے تو اس بندے کی بے برکتی ہوتی ہے, اس کا رشتہ دے دینا چاہیے, نکاح کر دینا چاہیے, اللہ کا حکم ہے. یہ قرآن کا پاک میں اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ پیغام بھیجے ہیں کہ بیٹی یا بیٹا جوان ہو تو ان کا نام ضرور لگا دو. تو آپ کی بیٹی جوان ہے تو اس کی شادی کر دو, فی سبیل اللہ کسی کو دے دو. تو یہ نہیں کہ 50 لاکھ لکھوا کے حق میں, تو یہ نہیں, صرف فی سبیل اللہ دے دو تو تم انشاءاللہ تعالی ہو جاؤ گے, امیر ہو جاؤ گے. تمہاری صرف یہی مسئلہ ہے. ٹالی کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ جس بندے کی زمین ہے نا اس نے اس ٹالی کے نیچے بہت زیادہ زر یعنی کہ ہیرے جواہرات یا سونا جو کچھ بھی ہے زر دبی ہوئی ہے, تو یہ اس کو فخر ہے کہ میں بہت امیر ہوں. امیر بندے کو ذرا فخر بھی تو ہوتا ہے نا, ہم بہت زیادہ امیر ہیں. بہرحال فخر نہیں کرنا چاہیے. فخر ہمیں اپنی اللہ پاک کی ذات پہ جو سب سے غفور الرحیم ہے اور ہمیں دینے والے ہیں, وہ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. بہرحال تجھے یہ فخر ہے تو تم جو ہے نا یہ جا کے بتانا کہ اس ٹالی کو بتانا کہ یہ زر جو کہ جتنے بھی ہے وہ کسی کو فی سبیل اللہ دے دو اور تم ہری بھری ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے جی. آگے مگرمچھ آیا. مگرمچھ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس نے بتایا کہ جب اس نے دم دیا نا کہ پاس سے جا رہا تھا تو ایک ندی تھی, اس کے پاس ایک مگرمچھ ہے اور باقی سارے مینڈک مگرمچھ کچھوے جو کچھ بھی ہے وہ تیر رہے ہیں خوش ہے. تو وہ ایک سائڈ پہ تپتی زمین ریت پہ پڑا ہوا ہے اور وہ سیدھا بھی نہیں ہو سکتا, تو تڑپ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا پیغام لے جانا. تو اس کا جواب یہ آیا کہ تمہارے پیٹ میں 2 قیمتی ہیرے جواہرات ہیں, تو جو تم نے نگل لی ہیں اس کا فخر ہے, ہر کسی کو بتاتے ہو کہ میں جو ہے نا بہت قیمتی ہوں. تو یہ فی سبیل اللہ کسی کو دے جو اور پلٹا کھا کے تو پانی میں ہو جاؤ. وہ جب واپس آیا تو ان سب کو پیغام دیتا آیا. وہ سارے کہتے ہیں, مگرمچھ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ یہ میں ایسے کر کے نکال دیتا ہوں منہ کی طرف سے, تو تم یہ لے جاؤ کہ تم نے میرا مسئلہ حل کیا تو آپ ہی لے جاؤ. اس کے بعد ٹالی نکال لے آؤ کچرے اور لے جاؤ سب کچھ. اس کے بعد زمیندار کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آپ سے آگے مجھے کون ہے, میری بیٹی کی شادی میں آپ کے ساتھ ہی کر دیتا ہوں. تو اس نے نکاح کر کے تو وہ بیٹی بھی رخصت کر کے اس کے ساتھ بھیج دی. اور جب زر زمین بہت کچھ لے کے جب گیا نا تو بادشاہ کی جو آبادی ہے نا اس سے تھوڑا دور جا کے تو کہتا ہے کہ آپ ایسا بھائی, اس نے کوٹھیاں شوٹیاں بنوائی, بہت کچھ بنوایا, مار زار یہ وہ سب کچھ. جب بنوا کے نا تو وہ شہزادی کو بھی اس نے ہر چیز بنا کے دی, زیورات وغیرہ سب کچھ, امیر ہو گیا تھا.
راتوں رات. تو وہ جب اس کے بعد اس نے پیغام بھیجا, اپنے بندے بھیجے کہ جا کے بادشاہ کو میرا پیغام دو. اس نے خط تو نہیں دیا نا, پھر اس کو بھی پتا چل گیا تھا, وہ بھی عقل مند ہو گیا تھا. تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس بادشاہ کو جا کے بولو کہ فلاں جگہ کو بہت بادشاہ آیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یا روٹی منظور کرو, کھانا منظور کرو, یا جنگ منظور کرو. تو بندہ گیا, جا کے پیغام دیا. بادشاہ نے کہا کون سا اتنا امیر آیا کہ ہمارے سے بھی زیادہ امیر ہے, تو یہ کون بندہ ہو سکتا ہے, یہ کون سا بادشاہ ہو سکتا ہے. تو بادشاہ اور وزیر دونوں نے مشورہ کیا. تو وزیر کہتا ہے کہ دیکھو کہ جب جو ہوتی ہے نا بندے اتنے مارنے ہوں گے, جنگ منظور کریں گے نا, تو لوگوں کے بچے, بیویوں کے خان, ماں کے بیٹے, جو کچھ بھی ہے سارے بیچارے اس طرح ہوں گے, تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا, تو ہم کھانا منظور کر لیتے ہیں. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم کھانا منظور کریں گے, پر ہمارے پوری آبادی کا کھانا دے, اور جتنے چرند پرند جتنے جانور ہم نے رکھے ہوئے ان کا بھی کھانا دے, تو ہم کھانا منظور کریں گے. غلام محمد اتنا ہو چکا تھا, یہ امیر ہو چکا تھا, تو اس نے کہا میں کھانا ایسے ہی دوں گا سب کو. تو پھر جب وہ سارے سب کا کھانا دے چکا, بادشاہ نے کہا ہم سب سے آخر میں آئیں گے. تو وہ جو اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کے, بھی جوان بیٹی, ہم اس کو ساتھ لے کے نہیں جاتے, تو جب گھر چھوڑ کے گئے نا, کسی بندے نے اس کو جا کے بتایا کہ جس کی بیٹی ہے وہ گھر چھوڑ کے آ رہے. اس نے پھر پیغام بھیجا کہ جو بندہ گھر چھوڑ کے آ رہے ہو اس کو بھی لے کے آؤ. پھر انہوں نے جو لے کے آئے اس کو, بیٹی کو بھی, سب کچھ. انہوں نے اتنا غلام محمد مصری اتنا امیر ہو چکا تھا اور اتنا تبدیل ہو چکا تھا کہ کیونکہ اس نے یہ شیروانیاں وغیرہ یہ جیسے بادشاہوں کی ہوتی ہیں حساب کتاب پہنے ہوئے تھے, تو محل میں بھی رہ رہا تھا اور کھایا پیا بھی تھا. اچھا کھاؤ تو اچھا, کہتے ہیں رت رانی تے رزق راجا, سمجھ آئی. جی کسی میں خون ہو تو بندہ خوبصورت ہوتا ہے, اور جب رزق ہو تو بندہ اچھا پہنتا ہے, لوگ اچھا کہتے ہیں. تو پھر جی انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے غلام محمد کو, تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے کھانا چانا کھایا. وزیر بادشاہ کو کہتا ہے کہ غلام محمد واپس آ جائے گا, تو ہم کیوں نہ ہو کہ اسی کے ساتھ اس کی اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں, اور یہ جو پھر ادھر ہی رہنا شروع کر دے گی, ادھر ہی چھوڑ کے جاتے ہیں, تو غلام محمد ہو سکتا ہے کدھر نہ کدھر آ جائے. تو پھر ٹھیک ہے, بادشاہ مان گیا. اس نے کہا واقعی بات صحیح ہے بھائی, اسی کے ساتھ اسی وقت کہتے ہیں کہ ولیمے شلیمے تو یہ ہو گئے, کیونکہ یہ کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے, پوری آبادی کو آپ نے کھانا دیا ہے, تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتے ہیں. انہوں نے رشتہ تو دے دیا. بہرحال جب اس نے دوسری کوٹھی میں اس کو شفٹ کر دیا, ادھر رہنا بسنا شروع ہو گئے. تو ایک دن وہ اپنی بیویوں سے کہتا ہے کہ میرا نام ہے غلام محمد, اور میں مستری ہوں, اور لوگوں کے یہ قلعے بناتا ہوں, اور لوگوں کی جو یہ لکڑی کے اور جانوروں کے باندھنے کے, اور میں یہ جو ان کے فصلوں کے کاٹنے کے لیے میں داتریاں رمبے میں تیز کر کے دیتا ہوں. تو میرا یہ کام ہے, میں اپنے باپ کا دادا کا کام اور اپنی میں جو اوقات ہے وہ نہیں بھولتا. تو آپ ایسا کریں کہ میں نے جو کام کرنا ہے وہی کرنا ہے, آپ موجے مارو, عیاشی مارو, پر میں نے اپنا کام کرنا ہے, اپنے باپ دادا کو جو ہے نا میں بھولنا نہیں چاہتا. تو وہ اسی جگہ ایسے ہی لنگوٹی مار کے ایسے بنیان پہن کے تو قلعے کاٹ رہا تھا نا ایسے, تو اوپر پاس سے بادشاہ گزرا گھوڑے پہ, تو بادشاہ گر گیا. تو اس نے کہا یہ کیا, غلام محمد تو یہ کام کر رہا ہے, تو کوٹھی کے سامنے بیٹھ کے کہا رہا ہے یہ کون ہے, یہ وہ کون ہے, یہ کون ہے. تو پھر ساروں نے پوچھا, جو جب بادشاہ کو تلیاں چلیاں ایسے ایسے کی, ہوش ہوا, پانی شانی چھڑکا, تو بادشاہ نے کہا کہ غلام محمد تو, آخا جی میں. تو فٹافٹ وہ رکا نکال کے دیتا ہے, کہتا ہے بادشاہ سلامت, یہ رکا آپ کا جو ہے نا, میں اس جگہ گیا تھا, اس جگہ جو مجھے نیند آئی, اس طریقے سے میرا جو ہے نا سارے وہ پوری کہانی اس کو سنائی, تو یہ آپ کا جو ہے نا رکا یہ آپ کے سامنے. تو اس نے جب دوسری سائڈ دیکھا تو وہ لکھا ہوا تھا اللہ پاک کی طرف سے کہ لکھا میں تو موڑا کون. اللہ پاک نے فرمایا کہ نصیب میں لکھنے والا ہوں, تو اس نصیب کو لکھے ہوئے کو مٹانے والا کون ہے دنیا میں. یہ تو فرشتے بھی نہیں مٹا سکتے, یہ تو کوئی بندہ نہیں مٹا سکتا, کوئی انسان نہیں مٹا سکتا, کوئی جانور حیوان جن پرند سب کچھ کوئی نہیں مٹا سکتا, سمجھ آئی. تو یہ اس کہانی سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا, وہ ضرور انسان کو ملتا ہے. جس جگہ کسی کی نصیب لکھے ہوئے ہیں, جس جگہ کسی کی روزی لکھی ہوئی ہے, تو اسی جگہ لکھی ہے. تو اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کو اللہ پاک کی حکمت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا یہ پیغام ہے ہر بھائی, ہر بہن, ہر بیٹی, ہر بیٹے کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں. بس میرا یہ پیغام ہے. اللہ پاک نے مجھے پیغام دیا ہے, میں نے خواب میں کتنی دفعہ دیکھا ہے, کتنی دفعہ مجھے اشارہ آیا ہے کہ امت مسلمہ کو سب کو بولو کہ قرآن پاک چاہے وہ کوئی گورا ہے تو انگلش میں پڑھے,
اور کوئی عربی ہے تو عربی میں پڑھے، اور کوئی اردو مین ہے تو اردو میں پڑھے، کوئی بھی زبان ہے، ہر زبان میں اللہ پاک نے قرآن پاک جو ہے نا یہ تفسیر لکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، اللہ کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، اللہ کی تقدیر کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ اتنے غریب تھے تو جب اللہ نے انہیں 7 بیٹوں سے نوازا، مجھے 7 بھائیوں سے نوازا، اللہ پاک نے انہیں، یقین کرو کہ مسجدوں میں وہ جھاڑو دیتے تھے، وظیفے مانگتے تھے، وظیفہ مانگ کے تو وہ کھانا کھاتے تھے۔ 7 بیٹوں سے اللہ پاک نے انہیں نوازا، تو پھر اللہ پاک نے اتنا دیا نا کہ وہ اللہ کی سب دنیا کی سوچ ہے۔ تو میری ماں جو ہے نا لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا کے تو بیٹھتی ہوتی تھی، سزوکیوں پہ ہمارا کھانا آتا تھا۔ وہی غریب تھے، مسجدوں میں وظیفے مانگتے تھے، وہی امیر تھے کہ لوگوں کو کھلاتے تھے۔ تو آپ جو ہے نا ترجمے سے قرآن پاک پڑھو اور اخلاق اور احساس سیکھو۔ اچھا جی، اس کے بعد میرا یہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آتی ہے میری، تو مجھے اپنی پھوپھو ساس کی جو ہے نا وہ بھی کہانیاں، کیونکہ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا، قرآن پاک ہوتا تھا، نماز ہوتی تھی یا بزرگ ہوتے تھے، رات کو ہم سارے پاٹ کے جب بیٹھتے تھے نا تو یہ ہماری پھوپھو ادھر جاتی تھی یا سارے ہم بیٹھ کے ایک ایک کہانی سناتے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ کہانی وہاں مجھے ساری یاد ہیں، میں آپ کو وہ کہانیاں سناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور سبق آموز بھی ہیں۔ تو آپ جو ہے اگر یہ پسند آئے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا، اور مجھے بتانا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو ایک ایک کہانی سب بچوں کو سنایا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔